बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इनाम मुस्तफ़ी साहब, जो कि एक आलम हैं, मुहक्किक हैं और मुसन्निफ़ हैं, और इनकी इल्मी खिदमात और बसीरत ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात भी हो गई और आपके यूट्यूब चैनल की वीडियोस और सारी चीज़ें मैंने स्टडी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप रूटीन से हटकर बहुत कुछ नया नौजवान नस्ल तक पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा बहुत कीमती है, बड़ा हसास टॉपिक है इल्हाद के बारे में। ये इल्हाद क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, जो मुल्हिद है वो क्या सोचता है, खुदा का इनकारी क्यों है, और साइंस इस बारे में क्या नज़रियात रखती है, हमारा दीन इस्लाम और कुरान पाक इस बारे में क्या आगाही फ़राहम करते हैं। इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में, आज के इस पॉडकास्ट में हम इस बारे में तफसील जानेंगे सर से। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये इल्हाद है क्या और इसकी बुनियाद क्या है? सर, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस इंतहाई अहम सवाल पर जवाब देने से कबल आपके सामने एक जुमले में ये जो लफ्ज़ आपने फितना इल्हाद बोला जी, इसके बारे में एक हकीकत रखना चाहता हूँ कि ये जो सोच है या ये जो लफ्ज़ है फितना इल्हाद, इस सोच और इस नज़रिए से मुतासिरा लोगों की तादाद पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है, जिसको गूगल और सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स ये बात बताते हैं कि ये सोच बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और अप्रिशिएट इसलिए करना चाहता हूँ कि ये अभी इब्तिदा हुई है और 1 करोड़ तक ये अदद पहुँच गया है और आपने इसी टाइम पर ही काउंटर करने के लिए आज के प्रोग्राम को रखा और इस अहम टॉपिक को रखा। सर, ये जो फितना इल्हाद है जी, ये एक सोच है ऐसी जिसके नतीजे में नौजवान वो खुदा के वजूद का इनकारी हो जाता है, वो जन्नत और दोज़ख के वजूद का इनकारी हो जाता है। जी। वो तमाम अंबिया जिनकी तादाद हम बताते हैं कि 1,24,000 से ज़ायद है, वो उन तमाम अंबिया और रसूल के वजूद का इनकारी हो जाता है, उन पर नाजिल होने वाली किताबों का इनकारी हो जाता है, फिर फरिश्तों का तसव्वुर, जज़ा और सज़ा का तसव्वुर, नामा अमाल लिखे जाने का तसव्वुर, ये इन तमाम तसव्वुरात से आरी हो जाता है। और मैं सर आपकी वसातत से नाजरीन तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, वो नौजवान फिर जब खुदा के वजूद का इनकारी हो गया तो वो खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद समझने लग जाता है और वो ये कहता है कि आप इस दुनिया में आए और बिल्कुल आप मादर पिदर आज़ाद हैं। ये एक हादसे के नतीजे में कायनात बनी। कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद नहीं था, कोई आलम अरवा नहीं था, कोई आगे आलम बरज़ख नहीं आना, कोई मिज़ान नहीं लगने, कोई आगे जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर नहीं है। बस सारा कुछ जो है वो यही दुनिया है और वो इसी दुनिया को अपना कुल समझकर इसी दुनिया को ही जन्नत बनाने की स्ट्रगल में रहता है और उसने सेल्फ क्रिएटेड यानी ख्यालात के तहत इसी दुनिया को सब कुछ समझकर सहल पसंदी, आराम पसंदी और वो बातें और तसव्वुरात जो कुरान करता है कि आपको जन्नत में ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वो उनको इसी दुनिया में क्रिएट करना चाहता है और इसी दुनिया के लिए ही वो अपनी सारी तवानाइयाँ, अपने सारे मामलात लगा देता है और ख़ुद को खपा लेता है और वो वाज़े तौर पर ऐलान करता नज़र आता है कि जी खुदा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो इबादत की तरफ नहीं आता, वो मामलात अच्छे करने की तरफ नहीं आता, उसके नज़दीक हलाल और हराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर वो मतलब अगर लाइक इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाई कि जी मेल और फीमेल का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, उनके नज़दीक ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर इस्लाम ने कहा कि इबादत करें, अल्लाह की रज़ा मिलती है, तो वो इबादत की तरफ नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनके नज़दीक अल्लाह है ही नहीं। तो ये एक ऐसी सोच है कि जिसके नतीजे में नौजवान अल्लाह के वजूद का इनकारी हो जाता है और मज़हब के वजूद का इनकारी हो जाता है। वो ये कहता है कि मज़हब जो है ये सारे का सारा सेल्फ क्रिएटेड है, ये इंसानों का बनाया हुआ है और वो कोई वही नहीं उतरती, कोई जिब्राइल नहीं आते, कोई और मलाइका मौजूद नहीं है, कोई नाम अमाल लिखने वाले नहीं हैं। तो यानी ये इन तसव्वुरात पर मबनी सोच किसी नौजवान के अंदर पैदा हो जाना, इसको फितना इल्हाद कहते हैं।
میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں ہماری بیٹیاں بہنیں جو پڑھ رہی ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ ایک ماڈرنزم جو ہے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات سے بہت دور. تو کیا اس کی جو وجوہات ہے خدا کا انکاری ہونا، اسلام جو ہے اس کی ہسٹری اور اس کے عقائد کا انکاری ہونا، اس کے پیچھے کیا سائنسی نظریات ہیں کہ کیا ہمارا جو قرآن پاک ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ اس بارے میں ہمیں کیا آگاہی فراہم کرتا ہے؟ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. سر یہ سوال بھی آپ کا بڑا ریلیونٹ ہے. میں اس کے آنسر میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ یہ جو فتنہ الحاد سے متاثرہ لوگ ہیں یہ دو طبقات پر مشتمل ہیں. سر پہلا طبقہ وہ ہے جو مکمل طور پر ماڈرن ہے اور جن کے پاس وسائل کی اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس موجود ہے. تو یعنی ایک وہ طبقہ جو بالکل ماڈرن، اور نمبر 2 جو مادیت پرست ہے، جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، مال و اسباب بہت زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دولت، یہ جو کہنا کہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے کہاں دی ہے؟ یہ تو ہم نے خود کمائی ہے، یہ تو ہم نے خود کمائی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ تو ہم نے مطلب محنت کی، تو یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے. اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ جو بیچ میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، یہ میں نعوذ باللہ ان کے جملے بول رہا ہوں، جو ان کے جو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سارا ہماری محنت کا نتیجہ ہے. اب جب وہ آ گیا تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عہدے ہیں، دولت ہے، فراوانی. ٹھیک ہے، وہ اپنی عیاشی میں وہ کہتے بس یہی جنت ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ جنتی ہیں، نہیں ہے تو آپ دوز کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنی اس دولت اور اس کے نشے میں اس قدر گم ہو گئے، ڈوبے ہوئے، لہٰذا انہیں کوئی خبر نہیں. اچھا، وہ خدا کے وجود کا انکاری کر. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہے تو ماڈرن ہی لیکن وہ ساتھ پڑھا لکھا بھی ہے. اچھا، اب وہ پڑھا لکھا کیا ہے؟ وہ پڑھا لکھا صرف اور صرف جس کو آپ سیکولر ایجوکیشن کہتے ہیں، صرف اس نے وہ لی اور اس کے اپوزٹ اس نے دینی علوم کو، قرآنی علوم کو اور جو مذہبی علوم ہیں ان کو نہیں پڑھا، دنیاوی تعلیم لے لی، صرف دنیاوی تعلیم لے لی. اچھا، جب لے لی تو ان چیزوں کو جن کو سائنس بیان کرتی ہے اس کو وہ اپنا کل علم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ سمجھ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا کہ یوں ہو گیا، سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہو گیا، سائنس نے ہمیں بتایا یہ ہو گیا. اب جب سر انہوں نے اس کے اپوزٹ اسلامک نالج کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ پھر سائنس کو ہی اپنا کل علم سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ جن سائنسی حقائق کو آج سائنس بیان کر رہی ہے ان حقائق کو تو 14 صدیاں پہلے قرآن نے بھی بیان کر دیا اور حدیث پاک نے بھی بیان کر دیا. آپ یقیناً آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ یہ سوال اب پوچھیں اور آپ نے شروع میں یہ جملہ بول بھی دیا کہ اس پر قرآنی کیا علوم اور کیا مثلا. میں آپ کو سر 2-3 اگزامپل دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. قرآن نے بیان کیا امی کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. اچھا، دنیا میں پڑھے کسی سے نہیں لیکن اب حقائق کیا بیان کر رہے ہیں. یہ بڑا ریلیونٹ سوال اور میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. اور میں اس کے اینڈ پر ایک جملہ بول کر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ سر ہمارا جو اس سے پہلے، اور میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ ایسی معلومات ہمارے پاس پہلے نہیں ہے. جی تو سر میں عرض کرتا ہوں بڑی پہلی انٹرسٹنگ بات. دیکھیے یہ جو ہماری باڈی ہے، جی سر، اس باڈی میں 360 جوائنٹس ہیں. 360 جوائنٹس ہیں. یہ سر 1955 تک سائنس یہ کہتی رہی کہ یہ 280 ہیں. سائنس یہ کہتی رہی یہ 280 ہیں یہ جو جوائنٹس ہیں. جی. اچھا، پھر وقت گزرا، ان کی ریسرچ جاری رہی. 2000 میں آ کے انہوں نے اس کو کہا یہ 325 ہیں. 325 ہیں، ٹھیک. ایک بڑا عرصہ تک، یعنی آپ دیکھیے یہ ریسرچ ڈیولپ ہوتی جا رہی. اچھا، پھر اب سے چند سال پہلے یہ 2015 ٹھیک ہے، اس کے قریب آ کر سائنس نے اپنا فائنل ڈیسیجن دیا ہے کہ جی سر سے لے کر پاؤں تک
انسان کی باڈی میں جو ٹوٹل جوائنٹس ہیں ان کی تعداد 360 ہے. اچھا اب ایک نوجوان ہے نا جس نے دینی علم ساتھ نہیں پڑھا بالکل, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا کہ انسان کی باڈی میں 360 جوڑ ہیں, اس کی تو اگر کوئی وحی ہوتی, اگر کوئی قرآن ہوتا, اگر کوئی خدا ہوتا, تو یہ علم تو چونکہ سپریم اتھارٹی اللہ ہے تو یہ علم تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دینا چاہیے تھا. لہذا اب چونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے, اس نے دین کو سٹڈی نہیں کیا. جبکہ آپ حیران ہوں گے مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ کسی عام چھوٹے درجے کی کتاب نہیں ہے, بالکل مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ 300 مفصلن, کہ ایک انسان کی سر سے لے کر پاؤں تک جتنی یہ باڈی ہے, اس باڈی کے اندر اللہ رب العزت نے 360 جوڑ بنائے ہیں. سبحان اللہ, اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی, اس زمانے میں تو کوئی دوربین نہیں تھی, اس زمانے میں تو علم تک کو جانتا کوئی نہیں تھا, لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ بدوؤں کا زمانہ تھا, دیہاتی لوگ تھے, ان پڑھ تھے, جاہل تھے. بھئی جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں تو ان کی جہالت کا کیا لیول ہوگا. اس سوسائٹی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 360 جوڑ ہیں. اب ذہنوں میں سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو کسی سے نہیں پڑھے تھے, تو پھر آقا علیہ السلام یہ خبریں کیسے دے رہے تھے؟ یقیناً ایک ہی سورس تھا ان کا, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات. تو اللہ رب العزت تھا تو آقا علیہ السلام کو بتا رہا تھا, اور آقا علیہ السلام دنیا کو خبر دے رہے تھے. اب یہ مسلم کوئی آج کے زمانے کی تو نہیں لکھی ہوئی, اس کو تو لکھے ہوئے بھی 13 صدیاں گزر چکی ہیں, 13.5 صدیاں گزر چکی ہیں سر. تو 1350 سال پہلے لکھی ہوئی بات سائنس اسے 2000 کے بعد اپروو کر رہی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے سر, جب نوجوان نے صرف سائنس کو پڑھا, یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ الہاد کے سورسز میں ایک مین سورس سر یہ ہے کہ سیکولر ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن یہ دونوں سیپریٹ ہو گئی. آپ اسلام آج سے 200 سال پہلے تک, 300 سال پہلے تک, جب تک مسلمانوں کا عروج رہا اور سلطنت عثمانیہ تک بھی, تعلیمی ادارے مسلمانوں میں اور مسلمان ممالک میں الگ الگ نہیں ہوتے تھے. ایک ہی تعلیمی ادارے سے سائنسدان بھی پیدا ہوتے تھے, ایک ہی تعلیمی ادارے سے محدث بھی پیدا ہوتے تھے, اور جو محدث پیدا ہوتا تھا اس کے پاس سیکولر ایجوکیشن بھی ہوتی تھی اور حدیث کی بھی ہوتی تھی. اور اس کے برعکس مثلا میں آپ کو ایک بڑا معروف نام ہے جابر بن حیان, کیمسٹری کا, کیمیا کے بانی. جی. اب میں آپ کو بتاؤں ان کا پورا نام کیا تھا ان کے زمانے میں, صوفی جابر بن حیان. ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک طرف کیمیا دان ہے, ایک طرف وہ صوفی دان بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے زمانے میں. اچھا اب میں نے یہ جب سے سر سیپریٹ ہوا نا, تو تعلیمی اداروں میں صرف سیکولر ایجوکیشن دی جانے لگی. اب جب سیکولر ایجوکیشن دی گئی, اس کے اپوزٹ اسلامک ایجوکیشن نہیں لی, تو اس نے سائنس کو اپنا کل علم سمجھ لیا اور دین اور مذہب کو نیچا تصور کر لیا. مصطفی صاحب یہاں پہ ایک سوال جو میرا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے 1-2 سال سے ہمارا جو سلیبائے ہے 9th کا اور 10th کلاس کی اگر میں بات کرتا ہوں بیسک, وہاں ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ ایڈ ہوا وتھ ترجمہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں کیا جو نئی جنریشن, ینگ جنریشن, یہ جو یوتھ اب آئے گی آگے, کیا یہ بھی اسی طرح ٹرینڈ کو فالو کریں گے کہ ان کے اندر آپ کو چینج دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے یہ بھی سر. میں یہ بات ایک دن, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی ٹیچر ہوں, تو میں نے یہ ترجمۃ القرآن پڑھاتے ہوئے ایک دن یہ بات کلاس میں کی. وہ جو بات کلاس میں کی وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ سر جی اس نصاب میں, آپ نے بڑا چونکہ نصاب سے متعلق بات کی ہے, تو میں سر آپ کو عرض کروں کہ یہ جو نصاب بنایا گیا یہ بھی کوئی پراپر نصاب نہیں بنایا گیا. دیکھنے اور سننے والے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ ایڈ کر دیا, ایک سبجیکٹ ایڈ کر دیا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان آیات پر اور اس ترجمے پر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حتمی علم ہے. لیکن اب آپ دیکھیے سر, ہر سورت کے اینڈ پر نا ایک لانگ کویسچن بنایا ہوا ہے, سورت کے مضامین
اور سورت کے علمی اور عملی نکات، اور تیسرا اس میں شامل ہوتا ہے سورت کا تعارف۔ اچھا اب ذرا ان آپ تینوں کو دیکھ لیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں ان ساری کی ساری صورتوں کو اور ان سے نکالے ہوئے مضامین کو آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو تقریباً ایک جیسے ملیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں اچھا ایک جیسے ملیں گے، اور نمبر 2 سر یہ کہ قرآن نے جو سائنسی حقائق بیان کیے ان کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیا گیا ان مضامین کو نکالتے ہوئے۔ نمبر 3 ظلم یہ ہوا کہ صرف اس سارے ترجمہ قرآن کو پڑھا کے بچے کو صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ کتاب صرف عبادات کی کتاب ہے، سائنس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بائیولوجی کا، اسٹرونومی کا، دنیا کے علوم کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ رکھا تھا کہ، اور وہی آپ کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ کوئی اس طرف یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے اور کوئی ادارے جو بڑے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے آپ کے وساطت سے۔ تو سر وہ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو مضامین نکالے گئے عبادات سے ریلیٹڈ بھی نکالے جاتے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ سائنس کے حقائق جو جن باتوں کو سائنس آج بتا رہی ہے، دیکھو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائے ہیں، اس کو ریلیٹ کیا جاتا۔ جب ریلیٹ کیا جاتا تو جا کے فتنہ الہاد کو روکا جا سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے ہیں وہ صرف مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، اور مدارس میں سائنس ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ جو فرق ہے سیکولر ایجوکیشن کا اور دینی ایجوکیشن وہ اسی طرح برقرار ہے، یعنی یہ سبجیکٹ لگا کے بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سر سائنسی حقائق کو اس کے سامنے رکھا جاتا۔ جب وہ نوجوان پڑھتا کہ یار جن باتوں کو سائنس آج، مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ، یہ جو ستارے ہیں اور ہماری زمین پر لوہا موجود ہے، اب سائنس یہ کہتی ہے آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد سائنس آج کے زمانے میں ہمیں بتاتی ہے کہ جی یہ ستارے جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو ستارے ہیں یہ ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں اور یہی لوہا بنتا ہے۔ یہ لوہے، اب قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ الحدید، لوہے کے اوپر پوری ایک سورت ہے۔ سر آپ اس سورت کو پڑھیں، آپ عش کر اٹھیں گے کہ یار کن باتوں کو اللہ نے کیسے بیان کر دیا۔ مثلا آپ دیکھیے سائنس، میں پہلی بات عرض کر، سائنس آج بتاتی ہے، سائنس آج بتاتی ہے کہ یہ جو لوہا ہے نا یہ زمین کے درمیانی حصے میں گرتا ہے، جو پلینٹ ارتھ ہے اس کے درمیان میں گرتا ہے۔ آپ سورہ الحدید کا نمبر دیکھیں نا قرآن مجید میں تو 57 ہے، قرآن کے درمیان میں 114 صورتیں اور یہ 57 نمبر بنتا ہے۔ سائنس آج بتاتی ہے لوہے کے اندر 4 پارٹیکلز ہیں، 4 چیزوں کو مل کر یہ لوہا بنتا ہے۔ یہ 57 ہی اس کا اٹامک نمبر ہے، 57 اس کا اٹامک نمبر ہے آئرن کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی سنیں، وہ کہتے ہیں 4 پارٹیکلز ہیں 4 آئٹمز میں، تو قرآن آج سے 14 سال پہلے سورہ الحدید کے آپ رکوع پڑھیں 4 ہیں، سورہ الحدید۔ اچھا اس سے اگلی اور انٹرسٹنگ بات جو آپ کو اور زیادہ خوش کر دے گی کہ یار یہ کیا، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی خدا موجود نہیں ہے؟ یہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف سیکولر ایجوکیشن کو پڑھا اور ساتھ دین کو نہیں پڑھا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس میں اگلا سوال پھر جب آپ کریں گے تو میں اس کے عرض کروں گا کہ اس کے فیکٹرز میں کون کون لوگ آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا سورہ الحدید میں، یعنی سائنس آج کہتی ہے یہ اترا ہے اوپر سے، یہ اس پلینٹ ارتھ کی چیز نہیں ہے لوہا، یہ اوپر سے گرا ہے، ستارے ٹوٹے۔ اچھا قرآن بتا رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، یعنی سائنس آج بتائے کہ یہ اوپر سے اترا ہے، اور دین ہمیں یہ، اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے بتائے، قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہی ہے بات کہ یہ جو لوہا ہے یہ پلینٹ ارتھ کی شے نہیں ہے، اس کو اتارا گیا۔ تو یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو کو ریلیٹ کرنا تھا نا یہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہوئی اور یہ گیپ پیدا ہو گیا، اور وہ گیپ اس قدر بڑا کہ لوگ پھر خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے۔ یہ الہاد کے بارے میں
ڈفرینٹ محققین جو ہیں اور مفکر جو ہیں وہ کیا اپنی رائے قائم کرتے ہیں اس بارے میں، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جتنے بھی مفکرین مطلب، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو یہ اسلام متاثر ہو رہا ہے اس سوچ سے نا جی، لیکن اس سے پہلے یہودیت وہ متاثر ہو چکی ہے، ان کی عبادت گاہیں کئی 100 سال پہلے سے ویران ہو چکی ہیں۔ جو کرسچینٹی ہے، چونکہ یہ ہیں الہامی مذاہب، تو الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں، چاہے ایک مانے، 2 مانے، 3 مانے، لیکن خدا کو مانتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آپ، یہودیت ایک خدا کو مانتی ہے، جو کرسچینٹی ہے وہ 3 خداؤں کو وہ عبادات پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ اس فتنے سے وہ مطلب 2 صدیاں 3 صدیاں پہلے سے اس طرح متاثر ہو گئے کہ آج ان کی عبادت گاہیں ویران ہیں، ان کی بھی نمازیں ہیں، ان کے بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بھی عبادات کے معاملات ہیں، لیکن کوئی ان کے عبادات کے معاملات کو اڈاپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ پہلے وہ روزانہ ان کا چرچ کھلتا تھا، پھر رفتہ رفتہ وہ سنڈے پر آیا، اور اب سنڈے کو بھی ان کا چرچ ویران نظر آتا ہے، اور وہ کئی مہینے کھلتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یورپی دنیا میں یہ حال ہو گیا ہے۔ تو سب یہ جو فتنہ ہے، اس کے متاثرہ پہلے وہ مذاہب ہوئے ہیں، اب اس کے بعد انفارچونیٹلی اسلام بھی متاثر ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ بھی عالم مغرب نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے سوچ ان کے اندر ڈالی، وہی سوچ اب مسلمانوں کے اندر ڈالی ممالک میں اب سٹارٹ کر دی گئی۔ اور یہ جو سبزر الہاد جو ہے، اس کو ارتداد بھی بولتے ہیں، مطلب بندہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے دین سے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا بھی دیا، اور اس کی سزائیں بھی بتا دیں کہ اللہ رب العزت کو اس پر کیا کیا سزائیں دے گا۔ اور پھر تاریخ میں آپ پڑھتے چلے جائیں، جتنے بھی بڑے ائمہ ہوئے، جتنے بھی اسکالرز ہوئے، آپ شروع ہو جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک، تمام مفکرین اس کے اوپر اپنا اپنا ویو پوائنٹ دیتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب، جب آپ خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے تو پھر اس میں جہاں انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی کہ یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، وہاں انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مواد بھی دیا۔ مثلا میں نے ان دنوں میں یہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جو میں ابھی آپ کے لیے بطور گفٹ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو میں نے مرتب کیا، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ یہ بیسیکلی میرے ٹیچر نے اس پر لیکچر دیے تھے، کوئی تقریباً 18 گھنٹوں کے، تو انہوں نے لیکچر دیے، تو میں نے ان لیکچرز کو ایک بک کی صورت میں کمپائل کر دیا، اور کمپائل کر کے اب میں یہ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو یہ بطور گفٹ پہنچا رہا ہوں، تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ صاحب ظاہر ہے جب ٹیچر پڑھا ہوا ہوگا اس کے پاس یہ دونوں طرح کا سیکولر اور دینی علم ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کوشش ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے بہت کام آئے گی، کیونکہ صدقہ جاری ہے۔ صدقہ جاری ہے۔ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جو جس طرح سے ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں، ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمیں اپنی دینی تعلیم اور سائنسی تعلیم کو ایک ساتھ لے کے چلنا، ان کو جو ڈی اٹیچ کر رہی ہیں وہ چیزیں، جس کی وجہ سے یہ الہاد جو ہے اس کا فرقہ ایک بڑھ رہا ہے، اس کو ہمیں روکنا ہے۔ سر میں آپ سے یہ مختصراً یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے، کس طرح سے ہم اس الہاد کے کانسیپٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ختم ہی کر دیں؟ بہت اچھا سوال سر جی۔ میں ایک انٹرسٹنگ اگزامپل آپ کے سامنے ایک اور رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ صاحب ذرا جو بک نہیں پڑھ سکیں گے، جو چلو یہ سن کے ان تک یہ ایک اور پیغام پہنچ جائے۔ سر بائیو میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کا تصور ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یعنی سائنس آپ دیکھیں نا ایک وقت تک اس کو بھی کہتی رہی کہ بچہ صرف ماں کے بلڈ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ تاجدار کائنات، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، یہ کسی چھوٹے درجے کی حدیث نہیں رکھنے لگا آپ کے سامنے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جو قرآن کے بعد سب سے بڑی اتھینٹک کتاب ہے۔ سر ان کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ ہم نے تو سر بدقسمتی سے آقا علیہ السلام کو صرف ایک مذہبی شخصیت بتا کے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ساری تباہی مچا رکھی ہے، اور نوجوان نسل کو مطلب بے راروی کا شکار کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا۔ وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ اس کا
حل کیا ہے؟ تو میں اس کے حل پر آنے سے پہلے صرف یہ ایک جملہ کہ سائنس آج بتاتی ہے کہ مرد کے کروموسوم سیکس کروموسومز میں ایکس اور وائی ہے، جبکہ فیمیل کے کروموسومز میں دونوں ایکسز ہیں، 2 ایکس ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ایکس ایکس سے ملتا ہے تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ایکس طاقتور ہو جاتا ہے، اور اگر وائی غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بولا، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر جب پہلے نمبر پہ بتایا کہ یہ صرف ماں کے بلڈ سے پیدا نہیں ہوتا، یہ باپ اور ماں دونوں کے بلڈ سے پیدا ہوتا ہے، اور نمبر 2 آگے فرمایا اگر مرد کے سیکس کروموسومز طاقتور ہو جائیں، غلبہ پا لیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کے غلبہ پا لیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ تو ایک میں نے اگزامپل دے دی نا، اب آپ نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا حل ڈیفینیٹلی جنہوں نے سیکولر ایجوکیشن حاصل کی ان کو ساتھ دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے دینی علم حاصل کیا ہے ان کو ساتھ سائنسی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دینی تعلیمی اداروں کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو کانسیپٹ ہے نا سر، وہ اوپر درجے پر ایک بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے۔ صاحب ذرا میں اور آپ نہیں کر سکتے اس معاملے کو، تعلیمی ادارے ایسے بنائے جائیں، اس سوچ کے ساتھ بنائے جائیں کہ یہاں ایک ہی وقت میں محدث بھی پیدا ہو کے نکلیں، ایک ہی وقت میں یہاں سے سائنٹسٹ بھی بن کے نکلیں، تو ان کے پاس دونوں قسم کا علم ہو۔ اچھا، جب تک حکومتی سطح پر اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا اس وقت تک عملی طور پر یہ پاسبل نہیں، لیکن پھر کیا ہم ہاتھ پہ دھرے ہاتھ بیٹھ جائیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹیچرز اس میں اپنا رول پلے کریں، کہ وہ کم از کم ان کا علم کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ٹیچرز یہ دونوں طرح کا علم لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، علماء جن کے پاس مساجد میں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، وہ ان ٹاپکس کو چھوڑ دیں کہ رسول پاک نور تھے یا بشر تھے، میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز، شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں، صحابہ و اہل بیت کی جنگیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں سر، ان کو چھوڑ کر اس کی بجائے مسجد کے ممبر سے یہ علم دیا جانا چاہیے کہ سائنس جن چیزوں کو آج بتا رہی ہے قرآن ان کو 14 صدیاں پہلے بتا رہا ہے۔ تو سر جب ٹیچرز ہو گئے، علماء ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ جو پیران کرام ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے صرف نذرانوں کو سارا دین سمجھ رکھا ہے اور مریدوں کو سارا بس اسی چکر میں لگا رہا ہے۔ سر علم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ علم، بس آپ کے جواب میں صرف ایک لفظ کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے صرف نہ سائنس کا علم لیں نہ صرف دین کا علم لیں، دونوں طرح کا علم لے کر اگلی نوجوان نسل کو گائیڈ کریں تو یہ فتنہ الحاد رک سکتا ہے، وگرنہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ جی، تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے الحاد کا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، الحاد فتنہ کیوں ہے، الحاد کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور جو ماشاءاللہ ایک کاوش کی گئی، یہ ایک کتاب جو اس شکل میں کہ ہم خدا کو کیوں مانیں، اس میں بہت ڈیٹیل دی گئی ہے۔ ہمیں حکومتی سطح پر نہیں تو خود جو ہے عملاً تمام ٹیچرز جتنے بھی ہیں، جو بھی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن بھی دیں، تو یہ واٹس اپ نمبر ہماری سکرین پر چل رہا ہے۔ یہ کتاب جو ہے آپ کے ذہن سازی کرے گی، اور انشاءاللہ بچے جو ہیں پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی، پی ڈی ایف میں ملے گی۔ یہ دینی تعلیم کی طرف، سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی آئیں گے، اور یہ ان بچوں کی جو شخصیت ہے اس میں بہت عملاً کردار ادا کرے گی۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، دلوں کو مو لینے والی ایمان منور گفتگو ہمارے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم ایسی مزید جو ہے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم مزید جو ہے اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے، سینسٹیو ٹاپک جو ہیں، ان پہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، ان پہ گفتگو کی جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔